आमदेद 0900-11143। आज का सवाल मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने दोहरा रही हूँ। आपने आज हमें बताना है कि 21 अप्रैल को कौन सी मशहूर शख्सियत की बरसी मनाई जाती है पाकिस्तान में। 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 2 लियाकत अली ख़ान, नंबर 3 अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 0900-11143 कॉल कीजिए, जवाब दीजिए और जीतिए जूसर ब्लेंडर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे जो पूछा गया था इस्तिखारे का तरीका और वो आज इस बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारे के लिए उमूमन नमाज की किताब में और दुआओं की किताबों में इस्तिखारे का तरीका मिलता है। एक दुआ है वो पढ़ ली जाए और इस्तिखारे की नीयत से 2 नफिल पढ़ के इंसान सो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद की वजाहत चाहता है उस मकसद की वजाहत जो है वो हो जाती है उससे। इसके लिए एक आसान तरकीब ये भी है कि सूरह मुल्क पारा 29 की आयत नंबर 13 और 14, सूरह मुल्क पारा 29 इसकी आयत नंबर 13 और 14, वासिरु कौलकुम अविजहरु बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। इस आयत को 2 नफिल पढ़ के अगर 101 मरतबा पढ़ लिया जाए और फिर जो है वो अगर कोई शख्स सो जाए तो उसके मकसद की वजाहत हो जाती है। इसमें जो है एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि इस्तिखारे का मतलब ये है कि आप किसी काम के लिए कोई फ़ैसला करना चाहते हैं और आपके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने ये फ़ैसला करना है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो दुनिया आखिरत के एतबार से आपके लिए फ़ायदा मंद और नफ़ा बख्श साबित होती है। तो जब 2 या 3 ऑप्शंस हों उसमें से आपने किसी एक का इंतखाब करना है तो फिर आप जो है वो इस्तिखारे के अमल को करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोग ये ख्याल करते हैं, इस डाउट के अंदर होते हैं कि मुझे शायद जो है वो जादू है और मेरे ऊपर इस तरह के असरात हैं, तो मैं इस्तिखारा करके देखूं कि ये जादू के असरात या ये फ़लाँ बंदे की तरफ से हैं या फ़लाँ बंदे की तरफ से हैं या फिर ऐसा है कि नहीं है। तो इस्तिखारे में इस तरह की चीज़ें जो है वाज़िया नहीं होती, इस तरह से नहीं होता। हाँ, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे सफ़र भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप इस्तिखारा कर सकते हैं। आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए इस्तिखारा किया जा सकता है। रिश्ता करने जा रहे हैं उसके लिए इस्तिखारा किया जा सकता है। इस तरह के चीज़ों के लिए आप अल्लाह से मदद और मामनत मांगते हैं जहाँ क़ुव्वत फ़ैसला दरकार होती है। ये जाए कि जहाँ आपका तजस्सुस माने हो जाए और जहाँ आप जो है ये चाह रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा, आप कोई पेशन गोई चाहते हैं तो वहाँ इस्तिखारे से मामनत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात होता ये है कि इस्तिखारा इंसान करता है, जैसे होता है आपको ये चीज़ नज़र आएगी या वो नज़र आएगा, नज़र कुछ नहीं आता लेकिन दिल में एक कैफियत पैदा हो जाती है, आपका ख़ुद ब खुद रुझान जो है वो एक काम की तरफ बढ़ जाता है और दूसरा काम जो है वो नहीं। क्या इसको लेना चाहिए इस इशारे के तौर पर कि वो आप? जी बिल्कुल इसको लेना चाहिए। इस्तिखारे का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि पहले तो इंसान नफिल पढ़े और दुआ मांगे और फिर सो जाए। फिर वो जो अगर ख्वाब की सूरत में वजाहत होती है उस तरह से, अगर उसका दिल का गुमान किसी एक चीज़ पे पुख्ता हो जाता है, उसकी तबीयत में एक बात जहन में गालिब बात आती है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो उसको भी इख्तियार किया जाए और फिर इस्तिखारे के बाद जो है वो किसी साहिब इल्म से मशवरा किया जाए। अच्छा, मशवरा करना जो है वो ज़रूरी है कि इस्तिखारा किया जाए। इस्तिखारा करने के बाद अपनी राय अपनी बात दूसरे को बताई जाए और फिर उससे फ़ैसला लिया जाए ताकि वो इस बात को समझ सके कि जो इशारा दिया गया था, जो बात कही गई है, उसका इशारा किस तरफ है और ये कितना इसके हक़ में बेहतर और कितना नहीं बेहतर। क्योंकि जब इंसान ख़ुद ज़ाती तौर पर सोचता है तो उसके अपने जज्बात, उसकी अपनी कैफियत, उसका अपना शौक़, ये चीज़ें भी उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं और वो भी उसकी सोच के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इस वजह से फ़ैसला करने में जो है वो कहीं कमी आ सकती है। तो इसका मतलब ये कि किसी दूसरे को कह देना कि आप मेरे लिए ज़रा इस्तिखारा कर दीजिए, ये भी ठीक है? हाँ, ये किसी हद तक तो बेहतर है कि जब बहुत ज़्यादा साहिब तकवा और दीनदार और साहिब इल्म कोई शख्स ऐसा मौजूद है, कोई बुज़ुर्ग हस्ती है और उससे कहा कि वो इस्तिखारा कर ले। लेकिन सबसे अफजल और बेहतर ये है कि इस्तिखारा जो है उस साहिब मामला ख़ुद करे, जिसका मसला है वो अपने मसले के लिए इस्तिखारा ख़ुद करे और इस्तिखारा इत्मीनान और तसल्ली के साथ करे। एक वक्त में अगर वजाहत नहीं होती तो 3 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक उस इस्तिखारे को करे और अपने आप को जो है वो जज्बाती कैफियत से निकाल के एक पुरसुकून हालत में रख के अपने मसले को सोचे और न्यूट्रल होकर सोचे और फिर जो है वो इसका किसी दूसरे के सामने बयान करके मशवरा ले और फिर उसके ऊपर अमल करे। तो इससे मसाइल भी हल होंगे और इससे फिर जो है वो आने वाली मुश्किलात जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। और जो ये ख्याल रह जाता है कि बस जिसने जो बात कह दी वो पत्थर पे लकीर होगी, वो भी जो है बात ख़त्म हो जाती है। बहुत से मौक़ों पे इंसान फैसला करना चाह रहा होता है और जो नेकी के काम हैं, नेकी के कामों के लिए इस्तिखारा नहीं है।
استخارہ آپ کے دنیاوی معاملات کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اب جو ہے وہ صاحب استطاعت ہیں, آپ پہ حج فرض ہے اور آپ کے پاس مال ہے اور آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. صحیح, ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ آ گیا اور آپ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو شاید روزہ رکھنے سے کمزوری ہوتی ہے, تو میں استخارہ جو ہے وہ کر کے دیکھ لوں روزہ رکھنا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. ایسے معاملات کے اندر نہیں کریں گی. بعض اوقات ایسی چیزوں کے اوپر بھی لوگ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں, صحیح, ایسی چیزوں پہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ان سے اوائڈ کریں گے. بالکل صحیح. میل آپ کے پاس بہت ساری جواب کی منتظر ہیں. جی, بیماریوں سے عموماً حفاظت کے لیے جس میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پہ اور حفظ ما تقدم کے طور پر ایک آسان نسخہ یا مالکو یا قدوسو یا سلامو, یہ 11 مرتبہ اگر صبح شام پڑھ لیا جائے تو اس سے طاعون, کینسر, پھیلنے والی بیماریاں اور اس طرح کی جو ہے وہ علامات سے انسان محفوظ رہتا ہے. حفاظت کے لیے اور پریکاشنز کے لیے سب سے بہترین اور آسان وظیفہ ہے یا مالکو یا قدوسو یا سلامو, 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام, کسی وقت بھی اس کا ورد کر لیا جائے. بالکل. رومانہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم رومانہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. کیا پوچھنا ہے, بتائیے. میری امی کو جلن ہوتی ہے. اچھا, کہاں؟ مطلب چیسٹ سے اوپر. صحیح. ہاں, تو مطلب کندھے بھی ساتھ میں ہو جاتے ہیں, مطلب جب تکلیف ہوتی ہے تو سر بھی جو ہے نا وہ مطلب سر میں بھی ہوتا ہے. موٹاپا ہے, بلڈ پریشر ہے, نہیں تیزابیت ہے معدے میں, سب کچھ ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو دکھایا؟ ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے جگر میں گرمی ہے, ٹھنڈی چیزیں بھی کھاتی ہیں پھر بھی انہیں نہیں مطلب. صحیح, ساتھ رہی ہے, ہم بتا رہے ہیں. کتنی ہے, عمر کتنی ہے؟ جی عمر کتنی ہے امی کی؟ 45-44 سال. اچھا جی, ساتھ رہی ہے. جی, سورۃ اخلاص 200 مرتبہ روزانہ تلاوت کر لیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. اگر ایک نشست میں کریں تو بہت بہتر ہے. 11 دن تک کریں اور روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پئیں. اور عموماً جو ایسی علامات آتی ہیں وہ ہارمونز امبیلنس ہونے کی وجہ سے اس طرح کی سمٹمز آنے لگتی ہیں. سورۃ اخلاص پڑھنے سے اس میں چینج آئے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. عروج جاننا چاہتی ہیں گجرانوالا سے, دائمی نزلہ رہتا ہے, اس کے علاج کے لیے صدقہ دیں گے, نماز کی پابندی رکھیں گے, منزل روزانہ تلاوت کریں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, سورہ فاتحہ فجر کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کریں گے اور صبح نہار منہ 7 دانے بادام یہ روزانہ کھا لیں. اس سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بہتر ہونے لگے گا. حافظ امان اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کمزوری بہت زیادہ ہے اور عمر 13 سال ہے, صدقہ دیں گے, نماز کی پابندی رکھیں گے, منزل روزانہ تلاوت کریں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں. یہ قوت مدافعت بڑھاتی ہے, امیون سسٹم کو بلڈ کرتی ہے اور جہاں پٹھوں کی درد یا مسلز کی کمزوری ہوتی ہے وہاں یہ ہوتی ہے. جسم میں اگر بہت زیادہ جو ہے وہ دبلا پن ہو تو اس کو بھی بہتر کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی خوراک پہ بھی توجہ دیں گے. بالکل صحیح. تو اگر کوئی بچہ اس طرح سے شکار ہو نکاہت کا یا دبلے پن کا تو اس کو اختیار کر سکتا ہے. بالکل صحیح. نگینہ جاننا چاہتی ہیں ابو کی آنکھ میں سفید موتیا ہے, اس کے علاج کے لیے صدقہ دیں گے, نماز کی پابندی رکھیں گے, منزل روزانہ تلاوت کریں گے, درود شریف کثرت سے پڑھیں گے, سورہ حدید 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں گے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں گے. اچھا, تو اس سے موتیا کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ 41 دن تک کریں گے, اس کے بعد کنڈیشن بتائیں. بالکل صحیح. حمیرہ بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم حمیرہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ حمیرہ. کیا جاننا چاہ رہی ہیں حمیرہ؟ ہیلو, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے استخارہ کروایا تھا. جی تو استخارے میں مطلب اچھا ہے, استخارہ اچھا نکل آیا, رشتے کے لیے کروایا تھا. اچھا, تو وہاں پر نا مطلب اچھا ہے, دودھ مطلب اس طرح نظر آیا, جس نے استخارہ کیا ہے نا ان کو دودھ ہی دودھ اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آیا ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کیا میرے حق میں بہتر ہے وہ؟ آپ نے استخارہ کس معاملے میں کیا ہے؟ رشتہ کرنے کے لیے؟ ہاں جی, رشتہ کروانے کے لیے. رشتہ مطلب میرا ہو رہا ہے نا یہاں پر ملتان میں. صحیح, ساتھ رہی ہے. ہم کسی اور سے کروایا ہے؟ کسی اور سے کروایا آپ نے؟ ہاں جی, کسی اور سے کروایا. عالمہ ہے کوئی. صحیح, تو ان کے مشورے پہ عمل کریں. جو وہ کہہ رہی ہیں آپ کو پھر ان کے مشورے پہ عمل کریں, ورنہ ہم نے آپ کو جو آج طریقہ بتایا کوشش کریں اس طرح سے خود بھی کر پائیں. جی بالکل. اچھا, ایک بات اور پوچھنی تھی. جی, وہ سورۃ منزل روز پڑھنے کے لیے مطلب کہ کہتے ہیں کہ جادو یا اثرات نہیں ہوتے. جی, تو سورۃ منزل کیا مطلب روز تلاوت کریں؟ سورۃ منزل نہیں ہے, آپ ساتھ رہیے, ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں منزل کے بارے میں. جی, منزل جو ہے ایک کتاب ہے, کتاب کا بلکہ ایک جو ہے وہ چند آیات ہیں جنہیں 33 آیات کو جو ہے وہ مجموعہ کر کے
اس کو پبلش کیا گیا ہے، منزل کے نام سے ہے، اور یہ وہی آیات ہیں جو آیات مختلف صورتوں سے منتخب آیات کا مجموعہ ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض پر دم کیا تھا، اور وہ آسیب اور جادو کے مرض میں ہی مبتلا تھا، اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان 33 آیات کو روزانہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی ایک وقت میں تلاوت کر لیا جائے تو اس سے جادو کا اثر ٹوٹتا ہے اور حفاظت بھی رہتی ہے۔ صحیح، تو اس کو صرف پڑھ لینا کافی ہے، یہ پڑھ کے دم کر کے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں پانی گھر میں چھڑک دیا جائے؟ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اور پڑھ کے اگر دم کر کے پانی پی لیا جائے وہ بہت بہتر ہے، اور اگر گھر میں چھڑکاؤ بھی کیا جائے وہ بھی بہتر ہے۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ چھڑکاؤ کرنے سے مسائل بڑھتے ہیں لوگوں کے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ خامخواہ سے جو ہے وہ گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ اس شک کے مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ جو ہے اس کنسیپٹ کو واضح کریں، لوگوں کو واضح بتائیں کہ یہ آیات ہیں، ان کا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے، اور یا پھر یہ کہ اس کو پڑھیں اور دعا مانگیں۔ دعا سب سے بڑا سورس ہے جو اللہ رب العزت سے اپنی جو ہے وہ مدد لینے کا اور اپنے کام حل کروانے کا۔ بالکل ٹھیک۔ مسز شاہد جاننا چاہتی ہیں فلوپین ٹیوب بند ہیں جس کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اس کے علاج کے لیے صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، منزل روزانہ تلاوت کریں، سورہ رعد ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، اور سورہ حدید ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں۔ یہ دونوں ایک ساتھ کریں گے اور اسے 21 دن تک کنٹینیو کریں۔ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں اور دعا مانگیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ایم فائن۔ جی بتائیے۔ میں پوچھنا چاہ رہی ڈاکٹر صاحب سے کہ لائف میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، بہت ہی زیادہ، کوئی بات پوری نہیں ہوتی، ساری باتیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں دعائیں بہت مانگتی ہوں، نمازیں پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں بتائیں؟ مجھے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، لیکن فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے میں ان کی شادیاں نہیں کر پا رہی۔ بالکل صحیح، پلیز میری ہیلپ کریں پلیز۔ آپ کلثوم صاحبہ ساتھ رہیے، ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب۔ آیت الکرسی جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد دعا مانگیں، کسی ایک وقت میں اپنے وقت کو مقرر کر لیں اور اس وقت کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہونے دیں۔ کسی ایک وقت میں اللہ کے کسی بھی اسم گرامی کا جس پہ ان کا دل دھیان جو ہے جمنے لگے اس وقت میں اس کا 10 منٹ تک ورد کریں، اور اس کے بعد جو ہے یکسوئی کے ساتھ 15 سے 20 منٹ دعا مانگیں، اور یہ روزانہ کریں، اور صدقہ روزانہ دیں۔ تھوڑا سا اس عمل کو جو ہے وہ کرنے لگیں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ جو ہے وہ راستہ سمجھا دے اور سجھا دے جس راستے کے اوپر چلنے سے تیری رضا نصیب ہو جائے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کو مستقل اگر تھوڑا عرصہ کریں تو آہستہ آہستہ یقیناً یہ مسئلہ حل ہونے لگے گا۔ جہاں بہت سی چیزیں اور بہت سے وظائف بالکل کارگر ثابت نہیں ہوتے، وہاں انسان کی عاجزی اور انسان کا بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پکارنا جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مستقل مزاجی سے کسی ایک وقت کو مقرر کر کے اور مشقت کے ساتھ اپنی دعا کی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیں تو یقیناً ان کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ ساری مسلم امہ کے سارے مسائل کو حل کرے۔ آمین، اور خاص طور پہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں۔ آخری میل کا جواب ہم دیں گے۔ عائشہ طارق یہ جاننا چاہتی ہیں نظر کمزور ہے، بینائی کے علاج کے لیے صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آنکھوں پر دم کر لیں گے، اس سے بینائی بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں آیت الکرسی اگر 11 مرتبہ پڑھی جائے اور اس کے علاوہ اگر 1 مرتبہ پڑھی جائے ولا یعود حفظہما، یہ 11 مرتبہ پڑھا جائے اور آنکھوں پہ دم کیا جائے تو ہم نے کئی موقعوں پہ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بینائی واپس آتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے آیت الکرسی کے پڑھنے سے موتیا ختم ہوتا ہے، اور ایون دین کے بعض کیسز میں جہاں بھینگا بند تھا تو وہ بھی جو ہے اس سے کور ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جہاں ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم فرماتے ہیں تو وہاں پر اس کو ایک کے بجائے 11 مرتبہ پڑھا جائے، اور اگر پوری آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھی جائے تو تب بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، تب بھی اس سے یہی نتیجہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم چلیں گے ان لوگوں کی طرف جن کے لیے آج کا دن اہم ہے، بلکہ ہمیں جانا ہے وائنڈ اپ کی طرف۔ دعا یہی آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ آپ سے ملاقات ہوگی 2 دن کے بعد۔ ہیو اے ونڈرفل ڈے اینڈ ویری ہیپی ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔